शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा आधा चेहरा जो है वो रोशनी में है, और अगर ऐसे में हो जाऊं तो आधा चेहरा जो वो अंधेरे में है। तो यकीनन आज कुछ ऐसी बात होगी जिसमें रोशनी का जिक्र होगा। हम एक और टेबल लैंप है उसको भी जला सकते हैं और उससे ज़्यादा रोशनी पैदा हो सकती है। तो मैं आज टेबल लैंप्स के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ रोशनी की बात होगी। तो हम रोज़ों का जो चौथा इतवार है उसमें हैं, और साल दोएम में आज की जो तलावत है वो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील से ली गई है। और मैं आहिस्ता-आहिस्ता लाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि इसका जो थोड़ा चेहरे पे वो रोशनी जो है उसका इफ़ेक्ट बनता रहे। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील है, उसका तीसरा बाब, उसकी 14वीं से 21वीं आयत तक। तो आइए पहले कलाम मुक़द्दस सुनते हैं, फिर उसके बाद इस पर गौर व खौस करते हैं। कुछ यूं लिखा है, और जिस तरह मूसा ने साम को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम नुमाया हों। मगर जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नज़दीक आता है, ताकि उसके काम नुमाया हों, क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाएं। तो सबसे पहले ये जो वाक़या है, ये जो बात हो रही है, हम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बाब में हैं, और ये शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम निकोदेमस है। और फरीसियों में ये जो शख्स था एक यहूदियों का एक सरदार था। आप बाब के शुरू में उसको देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो कदीम यूनानी ज़ुबान है उसमें निकोदेमस को दो अल्फाज का वो मुरक्कब है। नाइक जिसका मतलब है विक्ट्री या फतह, और देमोस जिसका मतलब है लोग, यानी लोगों के दरमियान फातेह या लोगों का फातेह, इस तरह का जो मानी है वो पेश किया जा सकता है। और ये नाइक, वहीं से मैं नाइक की टी शर्ट पहन कर ये करने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा कि वो ऐसे लगेगा जैसे मैं नाइक की पब्लिसिटी कर रहा हूँ। तो ये किरदार जो है हमारे सामने आता है। बाद में खुदा यीशु मसीह की मौत पर भी नज़र आएगा, और यूसुफ रामती जो है उनसे मिलकर ये तकफीन और तदफीन यानी यीशु मसीह के बदन की आखिरी रसूमात दफन करने तक तय करते हैं। ये हम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब और उसकी 38 से 42वीं आयत में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो रूमी शहीदों की फहरिस्त में है उनमें निकोदेमस का जो नाम है वो 31 अगस्त को उनकी याद मनाई जाती है, जबकि 3 अगस्त और 15 सितंबर को भी वो दिन है जिसमें इनको याद किया जा सकता है या याद किया जाता है। और ये खुदा यीशु मसीह के पास रात के वक्त जाते हैं। ख़्याल किया जाता है शायद अपने साथियों के डर की वजह से, क्योंकि वो यहूदियों के सरदारों में से एक थे।
یا پھر روایت کے مطابق رات کو علم یا حکمت حاصل کرنے کا صحیح وقت گنا جاتا تھا. اس لیے وہ یسوع کو جاننا چاہتے تھے. اور کیوں جاننا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ خدا یسوع مسیح جب یروشلم میں آئے تو ان کا جو پہلا عمل تھا وہ ہیکل میں داخل ہونے کا، اور احترام ہیکل جو ہم نے پچھلے ہفتے سنا، اس میں ان کا جو رد عمل تھا اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھائے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان سوالوں کے جواب جاننا چاہے. تو نیکودیمس ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو حقیقت کو جاننے کے لیے، حقیقت کے قریب ہونے کے لیے خدا یسوع مسیح کے پاس رات کو آتے ہیں. وہ فریسی استاد تھے، اس لیے سخت تورایت، یعنی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کٹر تورایت کی جو تعلیمات کے ساتھ چلنے والے ان میں سے ایک تھے. اور یسوع کے ہیکل میں جو میں پہلے بتا سکا ہوں، ان کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے وہ یہ مانتے تھے کہ خدا یسوع مسیح خدا کی طرف سے ہیں. یہ انہیں پکا یقین تھا، کیونکہ اور وہ آپ جو اس باب میں تیسرا باب ہے اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ پیغام کو سمجھنے کے لیے خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں کہ ان کے رد عمل کا کیا مقصد تھا. یہ جو رات کا وقت ہے جس کا ذکر ہم مزامیر میں، زبوروں میں مختلف جگہوں پر آتا ہے. یہ مثال کے طور پر زبور 15 بریکٹ میں 16 اس کی 7 آیت، پھر زبور 18 بریکٹ میں 19 اس کی تیسری آیت، زبور 76 بریکٹ میں 77 اس کی 7 آیت، اور جو زبور 118 بریکٹ میں 119 اس کی 55 آیت میں رات کو تیرے نام کو یاد کرتا ہوں، یعنی خدا کے نام کو یاد کرتا ہوں. پھر 62 آیت میں آدھی رات کو تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اٹھتا ہوں. پھر 148 زبور میں 148 آیت میں میری آنکھیں رات کے پہروں پر بھی سبقت لے جاتی ہیں تاکہ میں تیرے قول پر، تیرے کلام پر غور کروں. زبور 133 بریکٹ میں 134 یسوع بھی رات کے وقت دعا، یہ جو پہلی بات ہوئی وہ زبور اس کے ساتھ ملتا ہے. یسوع بھی رات کے وقت جو ہے وہ دعا میں کافی دفعہ ہم نے دیکھا اناجیل میں کہ وہ رات کے وقت خدا کے ساتھ دعا میں گزارتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیکودیمس ہے وہ یسوع کو مسیحا کے روپ میں دیکھتا ہے، اور اس کے سامنے جو سیاسی طاقت سامنے آتی ہے وہ اپنے فریسی گروپ ہونے کے سردار کی وجہ سے ان کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ بھیجا گیا ہو تاکہ پتہ لگائے. یہ تو حقیقت ہے کہ وہ اس روشنی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، لیکن یہ نئی روشنی یا اس نئی تعلیم کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ پرانا انسان اس کے اندر گہرائی میں گڑا ہوا ہے. اگر انسان مضبوط ہو تو حقیقت تک پہنچ ہی جاتا ہے، وہ اس کی منزل بن جاتی ہے. جیسے نیکودیمس جو ہے وہ آہستہ آہستہ خدا یسوع مسیح کے قریب ہوتا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ آخر میں وہ یوسف رامتی کے ساتھ خدا یسوع مسیح کو جو آخری رسومات ہیں ان میں بھی شامل ہوتے ہیں. اس گفتگو میں یسوع فوراً ہی ایک دم سے نیکودیمس کے سامنے نئی سوچ یا نیا نقطۂ نظر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. نئی زندگی اور نئی پیدائش کا نیا پن جو ہے، جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی جسمانی طور پر نہیں بلکہ روح کے نئے پن میں، روح میں نئی پیدائش کی بات کرتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں وہ اگر وہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ نئی زندگی جو ہے وہ روح میں انسان جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو. اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یسوع اور پھر پورے اصرار بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بلند کیے جانے کی بات بھی کرتے ہیں. انسانی طور پر سوچیں تو بلند کیے جانے کا مطلب ہے ترقی کرنا، رتبہ پانا، شہرت پانا، دولت میں اونچا ہو جانا. لیکن یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک نبوت کی بات کرتے ہیں، جو کہ اشعیاء نبی اس کا 53 باب جو ہے اس میں کی گئی ہے کہ اس بلندی پر جانے کے لیے کتنی گہرائی میں جانا ہوگا، کتنی تکلیف اور درد
دوسروں کے لیے اٹھاتے ہوئے اس بلندی تک پہنچنا ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ عدد کی کتاب سے لی گیا ہے، اس کی 21 باب اس کی 9 آیت میں، جہاں پیتل کا سانپ ایک بلے پر بلند کیا جاتا ہے اور جو اسے دیکھتا ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ یسوع کو صلیب کی بلندی پر دیکھنے، یعنی اس طرح کی بلندی پر دوسروں کی خاطر جان دینے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کی بلندی پر اپنے آپ کو دکھانا، یہ جو ہے ان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ یہ جو بلے پر سانپ کی علامت ہے، یہ قدیم انسانی ثقافت سے لی گئی ہے۔ یہ ایک میسوپوٹامیہ میں لاگاش جو ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ایک بڑے پیالے اور ایک کپ میں اس کو دکھایا گیا ہے۔ آپ گوگل پر جا کر اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، اور یہ خاص طور پر طب یعنی میڈیسن کی آرٹ میں اس کو یہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو وہ ایک سوٹی ہے، ایک ڈنڈا ہے، اس کے اوپر یہ جو سانپ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو علامت ہے وہ فارمیسی جہاں سے دوائیاں خریدی جاتی ہیں وہاں پر یہ علامت جو ہے آج ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ علامت جو ہے وہ خدا یسوع مسیح استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اس طرح، کیونکہ یہ جو تھا علامت جو ہے وہ کدوچئی اس کو کہتے ہیں، کدوچئی، اور وہاں سے لی گئی تھی۔ اور جو ہیرمس میرکوری وہ تھے، ایک دیوتا تھے، اور وہ ان کا حصہ جو تھا ان پر یہ جو سانپ بنے، اور وہ صحت یابی کی علامت ہے۔ تو وہاں سے یہ جو قدیم روایت ہے وہاں سے لی گئی تھی، اور خدا یسوع مسیح نے اس روایت کو لیتے ہوئے اس کو اپنی جو صلیب کی لکڑی ہے اس پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دکھایا کہ وہاں سے جو ہے صحت یابی یا نئی زندگی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوگی۔ یعنی زندگی دوسروں کو پیش کرتے ہوئے وہ نئی زندگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ابدی زندگی یا ہمیشہ کی زندگی۔ یسوع جو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ اس طرح بات نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی، بلکہ ابھی آج کے وقت جب ہم انسان اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پیش کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، تو ہماری زندگی امر ہو جاتی ہے، ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو وہ تمہارا جو نام ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے، اور تمہارے کام جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہاں خدا یسوع مسیح کی تصویر جو ہے، ان کا تصور جو ہے وہ خدا باپ سے ملتا ہے، کہ جو اپنے آپ کو اس وقت کے انسانوں کو جو مذہب کے زور کے نیچے دبے ہوئے تھے، یعنی جو مذہبی رہنما تھے، انہوں نے خدا کی تصویر کو ایسا گمبھیر اور ایسے طریقے سے پیش کیا گیا تھا کہ انسان جو تھا اس کے نیچے دب کر رہ گیا، اور خدا یسوع مسیح اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اس بوجھ کو اٹھاتے ہوئے ان کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، کیونکہ جو مذہبی لیڈر تھے، مذہبی رہنما تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ اسی طرح آگے تعلیم دیتے رہے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا، اور اس دھندے کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک شخص کا جو مرنا وہ سب سے بہتر ہے، اور انہوں نے اس وجہ خدا یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا۔ اور یہ جو خدا باپ سے ملنا یا خدا باپ سے خدا کا بیٹا کہنا، میں ہر دفعہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بات ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ یہ سیمیٹک لینگویج، سیمیٹک حضرت آدم کے بعد ان کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام شام تھا، تو وہ وہاں سے جو یہ زبان شروع ہوتی ہے، اس میں خاص طور پر جس کے ساتھ مشابہت ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے۔ اس کا جسمانی اس کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح کو جب خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے تو اس کو خدا کی شبیہ کے ساتھ، اس کے مشابہت کے حوالے سے کہ خدا دینے والا ہے، اور یہ شخص بھی اس نے باپ کو جو سمجھ لیا اور اس نے کہا میں بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیتا ہوں، اپنی جان کو بے لوث جو ہے اس میں خدمت میں ڈال دیا، اور غیر مشروط محبت، اور خدا جو ہے وہ غیر مشروط محبت کرتا ہے،
اور جو مذہبی لیڈر تھے اس وقت کے، انہوں نے اس طرح پیش کیا تھا کہ خدا اچھوں کے ساتھ اچھا ہے اور بروں کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے. یا پچھلے ہفتے جو ہم نے تلاوت سنی تھی، پہلی تلاوت اگر آپ اس میں جائیں اور دیکھیں، اور وہاں تھا کہ خدا جو ہے اگر آپ اس کے خلاف جا رہے ہو تو وہ تیسری اور چوتھی جو نسل تک ہے وہ اس کا بدلہ لیتا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو وہ 1000 سال تک آپ کی نسلوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا نہیں، وہ باپ ہے، آپ اچھے ہیں یا برے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. مطلب برے ہیں تو آپ اچھے ہو جائیں، اور اب باپ کے ساتھ آپ ملنے کی کوشش کریں جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا. یہ دعوت ہے. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کے باپ کے سامنے جو ہے کسی قسم کا ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں سزا دے گا، ہمیں برا بھلا کہے گا، یا ہمیں برے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آئے گا. تو خدا جو یونانی لفظ جو خاص طور پر اس محبت کے لیے استعمال کیا گیا وہ آگاپان اس کو کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ کافی واضح ہو جاتا ہے کہ جو فتویٰ جس کا آج کا ذکر کیا گیا نا یہ ہے، اور اس کو واضح بھی کیا گیا کہ فتویٰ جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا انتخاب جو ہے، ہماری سلیکشن جو ہے، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں نور کو قبول کرنے یا نہ کرنے، اس پر اس کا انحصار ہوتا ہے، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور فتوے کو دور کرنے کے لیے جو روشنی ہے وہ روشنی جو ہے وہ صلیب کی روشنی جو ہے وہ ہے، کیونکہ صلیب جو ہے وہ غیر مشروط محبت کا نشان ہے، اس کی نشانی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یسوع کو آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے پاس جائیں، جیسے نیکودیمس جو وہ گیا اور اس نے کوشش کی کہ خدا یسوع مسیح کو جانے، قریب سے جانے کی کوشش کرے، اور اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ جان جاتا ہے تکلیفوں کے بعد. لیکن خدا یسوع مسیح کی جو گواہیاں ان انجیل میں پیش کی گئی ہیں وہ ہماری مدد کرتی ہیں کہ کیسے ہم اس استاد کے ساتھ اس کے پیچھے چل کر ہم بھی غیر جو ہے مشروط محبت اس کا تجربہ کریں. اس سے نئی دنیا پیدا ہوگی، اس سے نئی امید پیدا ہوتی ہے، اس سے نئی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو کوئی امید نہیں رہی، یہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، تو چلیں واپس چلتے ہیں وہاں پر جہاں خدا یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ کس طرح غیر مشروط محبت کرتے ہیں اور اندھیرے کو چھوڑ کر دوبارہ روشنی میں آتے ہیں. میری آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ ہم ہمیشہ اس روشنی میں، اس محبت میں اپنے آپ کو ڈبوتے رہیں، اس کے اندر جاتے رہیں، اور یہاں سے وہ بلندی ہوگی جس سے ہمیں صحت ملے گی، جس سے دوسروں کو صحت ملے گی، جس سے ہمیں زندگی ملے گی، دوسروں کو زندگی ملے گی. اور یہی میری آپ کے لیے اور میرے لیے دعا ہے. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.